नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह अब हम दौरा तर्जुमा कुरान में 24 जुज़ 24वां पारा शुरू करेंगे। सूरह जुमर हम शुरू कर चुके हैं, इंशाल्लाह उसका बकिया हिस्सा आज हम मुकम्मल करेंगे पारा नंबर 24 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुटला दिया। क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? अल्लाह ने कह दिया अल्लाह पे झूठ बांधना क्या है? अल्लाह का बेटा बना लेना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कहे कि कयामत है तो कह देना कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह कहे कि मैंने मौत मौत के बाद जिंदा करना है, वो उस चीज पर यकीन ना करे। ये सब क्या है? अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने इसको सच माना वही आजाब से बचने वाले हैं। उन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये है नेकी करने वालों की जजा। माँ यशाऊन आता है, माँ का मतलब होता है जो भी वो मांगेंगे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी वो मांगेंगे। और कोई हिसाब किताब नहीं होगा कि भाई इतना ही खाना है या इतना ही घूमना है या इतना ही वक्त सोना है या इसी वक्त पे उठना है। कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, जो चाहोगे वहां पर वो करोगे। ताकि जो बदतरीन अमाल उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से साकित कर दे, और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे हैं उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमा दे। यानी अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं जो जन्नत में जाएगा उसके बुरे अमाल को अल्लाह नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, उसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, और नेक अमल के बिना पर जन्नत दे देंगे अपनी रहमत के साथ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? कितनी खूबसूरत बात है ये। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? तो जब भी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई रिजल्ट ना आ रहा हो, कभी औलाद परेशान कर रही हो, कभी अंडरस्टैंडिंग आपके स्पाउसेस से नहीं हो रही हो, तो याद रखें अल्लाह आपके लिए काफी है। क्या अल्लाह आपके लिए काफी नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे अपने मामलात को सुपुर्द कर दें, उसको मामला सरेंडर कर दें। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने बंदों के लिए तुम्हारा रब जो है काफी है। ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और जिसे वो हिदायत दे उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे कहो जब हकीकत ये है तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये क्या कहते थे? अल्लाह ने बनाया है, लेकिन बाकी सिफारिश और शिफात का काम हमारे देवी देवता ही करेंगे। इनसे कहो जब हकीकत ये है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे उसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जरा मुझे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर रहम करना चाहता है। अब बताओ कि तुम्हारी देवियां मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हारी देवियां कैसे मुझे नफा पहुंचा सकती हैं? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये इसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हस्बी अल्लाह, हस्बुन अल्लाह। भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। अगर किसी पे तवक्कुल करना है, किसी पे ट्रस्ट करना है, कोई जात है जिसको आप भरोसा कर सकते हैं कामिल तौर पर, 100%, जो कभी धोखा नहीं देगा, जो कभी बेवफाई नहीं करेगा, वो है अल्लाह की जात। अल्लाह ने फरमाया जो भरोसा है वो अगर करना है तो अल्लाह के ऊपर करो।
ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم اپنی نافرمانی کرتے رہو، میں تو تمہیں حق کی طرف بلاتا رہوں گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں، یعنی جہنم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا تاکہ آپ اس کو عمل میں لے کر آ کر بتا دیں۔ اب یاد رکھیں، اللہ چاہتا ہے تو ہر کسی کے دل میں فرشتے جو ہے وہی کو القا کر کے چلے جاتے، ہر کسی کے دل میں قرآن ہوتا، لیکن انسان کو کس طرح سے عمل کرنا ہے، رول ماڈل ہونا، ایک ایک ایگزامپل ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا، ان کی زندگی کو اعمال میں ڈھال کر اللہ نے بتا دیا دیکھو اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ اگر کتاب ہوتی، سب کے دلوں میں ہوتی، اور وہ عمل نہ ہوتا، اور نہ ہمیں کوئی گائیڈنس ملتی کہ کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے، تو ہم سب اپنے عملوں میں گمراہ ہو جاتے، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء بھیجے تاکہ وہ کیا ہو جائیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ایک وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی مطلب اپیرنٹ وحی، جو ظاہر وحی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اپیرنٹ وحی ہے، اپیرنٹ ریویلیشن ہے، جس کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ اور وحی خفی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہڈن وحی۔ ہڈن وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہڈن ریویلیشن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے، ان کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور دونوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دونوں ہی کے ذریعے سے عمل کرنا آسان ہوگا۔ ایک ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں تھیوری کی بنسبت۔ تھیوری ہم پڑھیں گے اور پریکٹیکل ہم عمل کریں گے۔ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، یعنی جس کو آپ صلی اللہ یا حضرت علی یا ہم کس نے کہا تھا کہ موت جو ہے وہ آدھی، موت جو ہے، نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے، اور موت جو ہے وہ پوری نیند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امام غزالی نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ موت جو ہے، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ تو یہاں پر نیند میں بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روز چھوٹی چھوٹی قیامت دکھا رہا ہوتا ہے۔ کیسی قیامت؟ کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم انسان کیا ہوتے ہیں، روز سوتے ہیں تو یعنی مرنے کے برابر، اگر اللہ چاہے تو روح واپس ہی نہ لوٹائے۔ روز سوتے ہیں اللہ روح نکال لیتا ہے، جاگتے ہیں اللہ روح واپس ڈال دیتا ہے۔ یہی ہونا ہے قیامت میں، روح نکل جائے گی موت کے وقت اور آ جائے گی قیامت کے دوسرے سور کے وقت۔ تو یہی کچھ ہونا ہے، یہ چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہے تو ہم یقین نہیں کر مطلب اس چیز پہ تو مطمئن ہے، لیکن جب بڑے پیمانے پر ہوگا، لمبی موت کے آثار ہوں گے، اور لمبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا دیں گے، ہمیشگی کی زندگی دیں گے، تو ہم کیا ہے اس پر یقین نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کے وقت نیند کے وقت اللہ کیا کرتے ہیں، روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، اور جس کی لوٹانا چاہیں لوٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم آنکھ کھلنے پر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اے اللہ شکر ہے تیرا، شکر ہے اس ہستی کا جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ تو وہاں ہم مر تھوڑی رہتے، ہم تو سو رہے تھے نا، لیکن وہ موت ہی تھی، چھوٹی چھوٹی منی موت، اور نیند میں قبض کر لیتے ہیں، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسرے کی روحیں ایک مقرر وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سائنٹسٹ آج تک اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ اس چیز کو کھوج نہیں پائے کہ روح کا کیا معاملہ ہے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع
یعنی سفارش کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ جن لکڑی پتھروں کو تم نے اپنا یا جو جن شخصیات کو تم نے اپنا سفارش انفلوئنسر بنا رکھا ہے، ان کو نہ بات تمہاری پہنچتی، نہ ان کو کچھ سوچتا ہے، نہ ان کو سمجھتا ہے، نہ ان کے پاس علم ہے۔ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا اپورچونٹی دے دے گا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی اللہ کا واحد ذکر چلے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، پھر کوئی شخصیت کو کوئی اس کا ذکر ملا لیا جائے تو انہیں لگتا ہے واہ واہ کیا بات کی، واہ واہ کیا بیان کیا۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر سے عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ یہاں پر کہا کہ صرف اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، دوسرے شریک کر لو تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ کہو خدایا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فیصلہ تو بالآخر ہوگا، کیا اختلاف ہے؟ کوئی ماننے والا ہے، کوئی نہیں ماننے والا ہے، تو جو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو کلیئر کر دے گا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو، ڈبل زمین کے برابر دولت ہو، تو یہ روز قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں، سب کچھ کمپنسیشن میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے جان بچانے کے لیے اگر ان کے پاس پوری دنیا بھر کے مال و دولت اور سونے چاندی ہوتے، یہ سب کچھ اپنی جان بچانے کو دے دیتے، نہ ان کے پاس ہوگا، نہ یہ اپنی جان بچا پائیں گے، اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ہوتا بھی تب بھی اللہ اس چیز کو نہیں لیتا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، سارے جو برے رزلٹ آئے ہیں سب آج اوپن ڈے ہے، سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہی قیامت، وہی عذاب، وہی جہنم سب ان کو گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، یہ تو میری انٹیلیجنس ہے، یہ تو میرا علم ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا نا، میں تو بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہوں اس لیے مجھے اتنی مال و دولت ملی ہے، اس میں کیا کمال ہے دوسروں کا؟ یہ تو مجھے علم سے، میری انٹیلیجنس سے، میری عقل سے، میری پڑھائی سے، میری ڈیڈیکیشن سے یہ سب کچھ مل رہا ہے مجھے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتے، خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج، برے ریزلٹس انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے یعنی کہ عمل کی کمائی کے برے ریزلٹ بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے وہ کرے گا۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، رزق پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ان لمیٹڈ دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نیکوکاروں سے، نبیوں سے کہا جا رہا ہے، یہ صالحین، صدیقین، صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ اسراف کر دیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں لبریز کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پریشان نہ ہو، جو بھی کیا کر لیا، اب آ جاؤ لوٹ کر، اب آ جاؤ، اب توبہ کر لو، اب رجوع کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی نے کبیرہ کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں، کوئی نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، تب بھی اگر اس کی آنکھیں کھل جائیں، وہ توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بڑا غفور، بڑا رحیم ہے۔
پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اس کے قبل، اس سے پہلے کہ اس کے تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ عذاب آنے کے وقت تمہارا فرما بردار ہونا کسی کام کا نہ ہوگا، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی، اس کو فالو کرنا شروع کر دو کہ بہترین پہلو کی، یعنی جو اچھی اچھی باتیں، جو عمل کی باتیں ہیں، اس کو کیا کر لو، اڈاپٹ کر لو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، یعنی تم اپنے کاموں میں مشغول اور تمہیں پتا بھی نہیں کہ یہ اچانک سے کیا آ گیا، عذاب آ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کے جناب میں کرتا تھا، اتنی کمی کری میں نے اللہ کی شان میں، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کچھ حسرتیں بیان کر رہے ہیں، دیکھو سب کاش 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 کر رہے ہیں کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش نبیوں کو مان لیا ہوتا، کاش کتابیں پڑھ لی ہوتی، کاش اس کو سمجھ لیا ہوتا۔ تو ہم بھی یہ حسرتیں نہ کریں، اسی لیے قرآن کو سمجھنے کی جد و جہد کوشش شروع کر دیں۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ایسا ہرگز بھی مہلت موقع نہیں ملے گا، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے، نافرمانوں میں سے، ناشکروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں بہت جگہ ہے، اور اتنی جگہ ہے کہ ہم آخری پاروں میں پڑھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو کھچا کھچ بھر دیں گے، یعنی دنیا میں جتنے کافر ہیں ان سب سے بھر دیا جائے گا۔ پھر جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ کیا کہے گی؟ حل من مزید؟ اللہ کہے گا حلم تلاتی، کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ کہے گی کہ حل من مزید، کیا اور ہے؟ کیا اور ہے کچھ؟ کیا اور ہے؟ کوئی کافر، کوئی مشرک، اللہ کا نافرمان، اللہ میرے اندر تو بہت جگہ ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر! سوچیں وہ کیسی جہنم ہے، کتنی عذاب والی، کتنی ہیبت ناک ہوگی وہ جہنم۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ اب کالے کیسے ہوں گے؟ تو گناہوں کی بدیوں سے کالے ہوں گے، نور چھن گئے ہوں گے، دوسرے جہنم کی آنکھ سے کوئی خوبصورتی تو آئے گی نہیں، راکھ بکھر رہی ہوگی چہرے پہ۔ اللہ فرما رہا ہے جہنم کی آنکھ سے کالے ہوں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، اللہ سے ڈرے، خوف اللہ کا رکھا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے، اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا۔ ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گی، کوئی تکلیف، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کے پاس کیا ہیں؟ زمین اور آسمان کی کنجیاں۔ تو کوئی کام اٹکے، کوئی کام رکے، تو اللہ رب العزت سے کہیں کہ اللہ اس پہ لاک لگ گیا ہے، اس کام کی گرہ کو کھول دے، اس کی کنجی تیرے پاس ہے۔ کسی اور سے لا لگانے کی، دل لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی پریشانی ہو اللہ کو بتا دیں کہ اللہ یہ پریشانی، یہ مسئلہ ہے، اللہ اس کی کنجی سے اس تالے کو کھول دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے زمین اور آسمان کی تمام کنجیاں، چابیاں اس کے پاس ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی جاہلوں کیوں کہا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ تو جاہل ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کہ تم کیا کہتے ہو؟ تم مجھ سے بھی مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ کیا کروں؟ تمہارے بتوں کو پوجنا شروع کر دوں؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔
اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ چھپے کھلے ہر قسم کے چھوٹے بڑے، ظاہر چھپے باطنی، باطن میں ہونے والے، ظاہر میں ہونے والے، ہمارے ماں باپ سے ہونے والے، ہماری اولاد آگے آنے والی نسلوں سے ہونے والے شرک کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک سے پاک، توحید پر چلنے والی امت بنا دے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اچھا یاد رکھیں، جو بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں نا، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان کا اصل ٹاپک جو ہوتا ہے، ان کا جو موضوع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ دوسرا، رسالت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی برحق ہیں۔ تیسری بات، آخرت، کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ تین ٹاپک ڈیل کیے جاتے ہیں مکی صورتوں میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی مکی صورتیں آ رہی ہیں، خیر ہم نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں کہاں آئی مکی صورتیں، لیکن آپ اس کو پڑھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ مکی صورت ہے، کیونکہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہوگی کثرت سے۔ اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، حکم ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم تک کیا ہو گیا تھا، بہت بڑی کثرت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو ضرورت پڑ رہی تھی نئے قانون کی، نئے لاس کی، کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کی توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ پکا کر دیا مکہ میں، تو مدینہ میں لا کے ان کو لاز عطا کر دیے، ان کو رولز ریگولیشن دے دیے، ان کو قوانین دے دیے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو۔ تو جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، کمانڈمنٹس ہوتے ہیں، آرڈر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ بہت ڈرانے والی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ باتیں سنی، جب یہ بات سنی کہ انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسے اس کے قدر کرنے کا حق ہے، تو سب کے سب ڈر گئے کہ ہم تو سب جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کی حق کا ادا ہی نہیں کر سکتے، قدر کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سب کو جہنم میں ہی ڈال دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدر کرو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی اطاعت کرو اس کی اپنی کیپیسٹی۔ پھر اللہ نے اس رول کو تھوڑا آسان کر دیا، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی قدر کی بھی نہیں جا سکتی۔ اگر بندہ ہر لمحے بھی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، ہر طرح سے اطاعت اور فرما برداری کر دے، تب بھی اس کی شکر گزاری، اس کی نعمتوں کے شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے، اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ کے کیا ہاتھ ہیں، کیسی مٹھی ہے، کہ سب متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کے اوپر زیادہ تبصرے نہیں کرنا ہے، بس جیسا کہا اللہ نے اس کو ایکسپٹ کر لینا ہے۔ یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ قیامت میں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاتھوں کو، ان کی مٹھی کو۔ اور آسمان اس کے دست راست میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس کوئی پیپر ہوتا ہے ہاتھ میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پیپر کو سیدھا نہیں لے کے جا پاتے، اگر دور کہیں جانا اور ایک سنگل پیپر ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو فولڈ کر کے رول بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح سے آسمانوں کو رول کر کے اللہ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے، ایک مٹھی میں زمین لے لیں گے، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے۔ پہلا سور، سب مر کے گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی دوسرے سور میں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ زمین اپنے رب کی نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، سب کے اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ امیجن کریں ایک کورٹ کا منظر، آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں، ایک جج بیٹھا ہے، وہاں کٹگھرا لگا ہوا ہے، وہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے وکیل آ رہے ہیں، وہاں سے کون آ رہا ہے، گواہ آ رہے ہیں، سب خلاف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنا خطرناک وہ معاملہ ہوگا، اور ججمنٹ پاس ہو جائے، اب تمہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ جیل میں ہیں نا، ان لوگوں سے پوچھے وہ اذیتیں کہ کتنا تکلیف دہ، حالانکہ جیل کوئی ایسی بڑی بھی وہ نہیں ہے جیسے جہنم کا معاملہ ہے، تو جہنم تو بہت سخت عذاب ہے۔ جیل میں تو کیا ہے،
کھانے پینے کو بھی دیا جا رہا ہے نا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی خون پلایا جا رہا ہے یا کوئی پیپ پلائی جا رہی ہے، جو کھانا ہے وہی کھلایا جا رہا ہے، بس ان کی آزادی کو سٹاپ کر دیا گیا ہے، کہ وہ فریڈم نہیں رہا ان کے پاس کہ وہ باہر جس سے چائے مل سکیں، جس سے اسی میں اتنا تکلیف وہ اٹھا لیتے ہیں، اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں جو بھی قیدی ہوتے ہیں۔ تو سوچیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ، عذاب اور ہر فیسلٹی سے دور، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، سوچے کیا معاملہ ہوگا اور کیا ان کے حالتیں ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے یہاں پر سامنے، پورے رجسٹر جج کے سامنے رکھ دیے گئے، کیسا منظر ہوگا، اللہ اللہ۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، تمام گواہ میں ہمارے جو بدن کے ایک ایک اعضا بھی سب گواہی دینے والے ہیں، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی اتنا انصاف ہوگا کہ آپ یہ وہ بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ کورٹ نہیں ہے کہ جس میں جج خریدے جا سکیں یا وٹنس خریدے جا سکیں، یہاں تو جج اللہ ہے اور وٹنس کون ہے، انبیاء ہیں، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں، کوئی مال اور رشوت کھانے والا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر متنفس، ہر جاندار کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، سورہ زمر ہے نا، زمر اسی سے نام لیا گیا، گروپ ٹروپس میں، گروپ میں، ٹکڑی ٹکڑی میں کیا ہوں گے، جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو گروپ میں بھیجیں گے۔ گروپ کیسے؟ جو کیٹیگرائز کیے گئے تھے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اللہ سب کو کیٹیگرائز کر دے گا، یہ اس گناہ کے، یہ اس گناہ کا گروپ، یہ ہے، یہ نیکی کرنے والوں کا، سب گروپ میں جدا کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، گروپ در گروپ ہانکے جائیں گے۔ مطلب ہانکنا کیا؟ ہانکنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا جانے کا، لیکن ان کو جانا پڑے گا کیونکہ فرشتے مار مار کر ان کو لے کر جائیں گے، پیار سے نہیں جا رہے ہوں گے، وہ مار مار کر فرشتے جو ہے ان کو لے کر جائیں گے ہانکتے ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو؟ ان سے انکوائری کر رہے ہیں، کیا تمہارے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، یعنی ہم نے ہی سرکشی کی، ہم نے ہی نافرمانی کی، اسی لیے یہ کیا ہو گیا، جہنم ہمارے نصیب میں ہو گئی۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں یہ متکبر ہوگا۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اس کی نافرمانی کرنا تکبر ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ یہ ہے مہمان نوازی، یہ ہے بہترین ویلکم، یہ ہے انتظار جو کہ آپ کو کیا کر دے گا، اور زیادہ خوش کر دے گا کہ آپ کو دروازہ نوک بھی نہیں کرنا پڑے گا، پہلے سے آلریڈی کھلے ہوئے ہیں اور انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے منتظمین جو اس کے آرگنائزر ہیں، مینیجرز ہیں، ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر۔ اور مینجمنٹ اتھارٹی کون سی ہے؟ فرشتوں کی، کوئی ایسے عام لوگوں نے اس کو جنت کو نہیں سجایا ہے، فرشتوں نے اس کو سجایا ہے۔ تو وہ سب جو منتظمین ہیں، انتظام کرنے والے، ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ یہاں سلام طب تم، یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے طب تم یعنی ویل ڈن، ویل ڈن، ویری گڈ، کیا خوب کام کیا ہے، اس طریقے سے جو شاباشی دی جاتی ہے نا، شاباش کیا کام کیا ہے، اللہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ تمہیں شاباشیاں دیں گے، اس طرح سے وہ ویل ڈن کہہ رہے ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔
دنیا میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنے کے لیے، ایک چھوٹی سی جگہ لینے کے لیے کتنی مشقتیں اور محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اب جب جہاں چاہیں گے ہم وہاں رہیں گے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے عرش کے چاروں طرف کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ واقعتاً اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریف اور شکر ہے۔ سورۃ الغافر، سورہ مومن بھی اس کو کہا جاتا ہے، غافر یعنی مغفرت کرنے والا۔ سورہ مومن اس کا دوسرا نام ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں توحید فی دعا کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو، دعا میں بھی توحید ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہاں سے حوامیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لگاتار کچھ صورتیں آئیں گی جو حامیم سے شروع ہوں گی، اسی لیے اس کو کلیکٹیولی ایک ساتھ جوڑ کر کہا جاتا ہے حوامیم، ٹھیک ہے، پلورل فارم میں، جمع کے صیغہ حوامیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو گناہ معاف کرنے والا، اگر گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، اللہ فرماتا ہے توبہ بھی قبول کرتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ اللہ دوسری صفت کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے، گناہ کرتے چلے جاؤ گے، تو پھر سزا بھی دینے والا ہے وہ، اور بڑا صاحب فضل ہے، یعنی حد سے زیادہ ڈیزرو کر رہے ہیں، جو مستحق ہے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر ہی اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت میں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنا مال ملا، ان کو اتنی اولاد ملی، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، وہ تو ایسے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے تو ایسے ایسے بنگلے ہیں، ان کا تو اینٹیلا ہے، ان کا تو یہ ہے اور ان کا وہ ہے، اور ان کے پاس آڈی ہے اور ان کے پاس مرسیڈیز ہے اور ان کے پاس وہ ہے، مطلب ساری چیزوں کے اوپر تمہاری نظر نہ اٹھے۔ نظر اٹھے بھی تو دعا کرے، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہ میں تجھ سے بڑے فضل کا سوال کرتی ہوں، اور فضل میں سب سے پہلے ہدایت مانگے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز اگر ہدایت کے بغیر مانگی جائے تو سب کی سب تباہ کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے۔ وہ صرف اور صرف ہمارا قیامت کے دن کیا کرے گی؟ وقت بڑھا دے گی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، کہ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور جواب دیتے رہو، یہ بھی گاڑی اور وہ بھی بنگلہ اور وہ بھی بائک اور یہ بھی نعمت اور وہ بھی موبائل اور وہ بھی ساری چیزوں کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ تو اللہ سے نعمتیں مانگے، عافیت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کے چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی تمہیں یہ نہ لگے، ذرا سا بھی نہ لگے کہ یہ کتنی شان رکھتے ہیں دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے شان دنیا میں اس کو عطا کی جس نے اپنے دل میں قرآن اتار لیا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سی دوسری جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، یعنی ہر قوم نے یہ کوشش کی کہ جو نبی اللہ نے بھیجے ان کو کیا کر دیں، ان کے خلاف پلاننگ کریں، ان کو قتل کر دیں، ان کو ان کے اذیتیں پہنچائیں، ان کو تکلیف دیں۔ ہر قوم نبی پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری اگر سخت سزا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹے چھوٹے ڈیمو دیکھ لو کہ اللہ کس طرح سے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، کس طرح سے بستیاں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں اور کوئی بسنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب بھی کسی ایسی بستی سے گزر ہو جہاں پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، تو بڑا اس کو ایکسپلور کرنے نہ لگ جانا کہ اس کی دیواریں ایسی ہیں اور اس کا یہ ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب شدہ جگہوں سے جلدی سے گزر جایا کرو، وہاں ویٹ مت کیا کرو، بیکاز وہاں پر ابھی تک اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔
جس جگہ پر، جس زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس زمین کو محروم کر دیتے ہیں۔ حق کو نیچا دکھانے، اسی لیے نہ ایسی عذاب شدہ بستیوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسری یہ جو کافروں کے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو ان تمام جگہوں پر بھی جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو گیا، چپک گیا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں، واصل بے جہنم ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ تو وعدہ کر دیا کہ نافرمانی کرو گے تو یہ میرا وعدہ ہے جہنم میں ڈالوں گا، تو اللہ وعدہ خلافی کیوں کرے گا؟ اللہ رب العزت کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، جو یہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ حمد وہ کوالٹیز جو اللہ رب العزت میں موجود ہیں، اس کا تذکرہ جو ہوتا ہے حمد کا کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ رحیم ہے، حلیم ہے، حکیم ہے، مجیب ہے، حلیم ہے، یہ سب اللہ کی حمد ہے۔ اور تسبیح کیا ہے؟ جو اللہ میں موجود نہیں ہے ان کا ذکر کرنا۔ اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ پستیوں سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ لا علمی سے پاک ہے، یہ سب تسبیح ہے۔ ہم پازیٹیو چیزوں کو ڈسکرائب کرنا، اور تسبیح مطلب نیگیٹو چیزوں کو نگیٹ کرنا۔ سب اپنے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ایمان والوں کے لیے کیا کر دیا؟ اپوائنٹ کر دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب آپ جب کیا ہوتا ہے، جب اللہ کے درس کو، اللہ رب العزت کے قرآن کی محفلوں کو جڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا وقت لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کو ہر وقت چاہتے ہیں کہ آپ کیا رہیں؟ پریزنٹ رہیں۔ جس دن بھی آپ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں تو اس دن یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ آج کیوں ایبسنٹ، آج کیوں درس میں نہیں آئی؟ آج تو اتنی سی تو دوری پہ گھر ہے اس کا، پھر بھی نہیں آئی، تو ذرا میں جا کے گھر پہ چیک کر کے آتا ہوں۔ تو فرشتہ پہنچ جاتا ہے گھر پہ، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بیمار ہے یا کسی تکلیف میں ہے یا کوئی کام میں الجھ چکی ہے یا الجھ گیا ہے وہ شخص، تو پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے تاکہ یہ درس اٹینڈ کر سکے، قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے۔ تو یہ ہے فرشتے اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اور فرشتے جب بھی دعا کرتے ہیں، فرشتے کیا تمام مچھلی اور چرند پرند بھی دعا کرتے ہیں جب قرآن کو اللہ کی خاطر آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور فرشتے اور بھی بہت سارے اوقات میں دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مصلے پر، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی اس میں لگا دیا، کنٹرول، وہ خدمت میں لگا دیا۔ جب آپ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے کثرت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے، دنیاوی معاملات آسان کر دے۔ جو بھی آپ جس بھی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ فرشتے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں، اللہ جلدی سے داخل کر دینا، تو نے تو وعدہ کیا ہے، جلدی سے ان کو کیا کر دے؟ داخل کر دے، داخل کر ان کو جنت میں۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویاں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں، نیکوکار ہوں، ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ، جو پوری فیملی اگر پاس ہو جائے گی، سب کے حق میں رزلٹ آ جائے گا، سب جنتی ہو جائیں گے، تو اب جنتی تو ہوں گے لیکن ضروری تو نہیں سب کے لیے ایک ہی جنت ہوگی،
کوئی زیادہ عمل کر رہا ہوگا، کسی نے کم عمل کرا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ عمل والا ہوگا اونچی جنت میں ہوگا، اور وہ اپنے فیملی ممبرس کے بارے میں انکوائر کرے گا، کوشچن کرے گا، اور کہے گا یا اللہ پلیز ان کو بھی مجھ سے لا کے ملا دے، تو اونچی جنت میں ان سارے لوگوں کو ملا دیا جائے گا۔ پھر جنت کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، جنت کی نعمتیں اور زیادہ اچھی لگنے لگیں گی جب اپنے بیوی بچے ماں باپ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ برائیوں سے مطلب عذاب سے بچا دیا، اس پر بڑا رحم کیا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے آج بہت غصہ آ رہا ہوگا نا، اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی غصہ آ رہا ہوگا، قیامت آ گئی، اللہ نے جہنم ہمارے لیے لکھ دی، کتنا غصہ آ رہا ہوگا تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ غصہ مجھے آتا تھا جب تم کفر کرتے تھے، کفر والوں کا ساتھ دیتے تھے، شرک کرتے تھے، ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے، یعنی دیکھیں دعوت کی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی خیر کی طرف بلائے تو آپ اس کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو کوئی قرآن کے محفلوں کی طرف بلائے، درس کی طرف بلائے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے نکال لیں۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، ٹھیک ہے؟ پہلے عالم ارواح پہ پیدا کیا، موت دے دی، پھر دوبارہ مطلب ماں کے رحم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد موت دے دی اللہ نے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور 2 دفعہ زندگی دی۔ اب ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے جو اب ہم یہاں سے نکل سکیں؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، تمہارے کوئی شریک جن کو تم مان رہے تھے وہ آج کھڑے ہوئے نہیں ہیں، فیصلہ صرف اور صرف اللہ کرے گا، اکیلا اللہ کرے گا۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے کیا؟ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے فیصلے نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اسنس ہے تمام رزق کا، وہ ہے پانی۔ اللہ رب العزت پانی آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اس کے فیصلے، اس کا حکم اور اس کا پانی، وہی، اور یہ ساری چیزیں کہاں سے نازل ہوتی ہیں؟ آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی اتنا سب کچھ صرف، اور آسمان جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ این الملوک، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد القہار کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سارے لوگ برہنہ ہوں گے، نیکڈ ہوں گے، سارے لوگ، کسی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب بے پردہ ہوں گے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ کانپ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سارے لوگ بے پردہ ہوں گے، سب کے عورا کھلے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں اور لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ اس سے بھی بہت سخت معاملہ ہے، یعنی کہ جو اتنی ہولناکی والی، اتنی گھبراہٹ والی وہ قیامت ہوگی کہ لوگوں کو کسی کی پڑی ہی نہیں ہوگی۔ لوگ دوسروں کی طرف تو جب دیکھیں گے، جب دوسروں کا کنسرن رکھتے ہوں گے، وہاں پر تو سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینا بہت تیز ہے۔ اللہ رب العزت بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی کہ قیامت کا، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں کے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا آنکھوں کی خیانت بھی اللہ کو واقف، اللہ رب العزت واقف ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو کس لمحے میں، اللہ رب العزت کو سب پتا ہے۔ اللہ نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کر دے گا۔ وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان زیادہ طاقتور تھے، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ مطلب ان کے محل دیکھ لو، ان کی باڈی بھی خود بھی طاقتور تھے، اور وہ جو ان کے محل وغیرہ ہے وہ بھی بہت مضبوط بناتے تھے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ مگر اللہ نے ان کو گناہوں میں انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات، واضح نشانیاں لے کر آئے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہر طریقے کے ایویڈنس دینے کی کوشش کی گئی، ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کیا کہہ دیتے تھے؟ ایک ہی جملہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے۔ کہ ہم کہاں پر سے آیت نمبر 24، پورے زمر ہی چل رہی ہے نا ہماری، پورے زمر، آیت نمبر 24۔ زمر، ہاں جی، آیت نمبر 24۔ چل آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 25 کی طرف۔ جسٹ اے مومنٹ، ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، بس ایک منٹ۔
ہاں، پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ کس کی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر؟ فرعون کی بات کی جا رہی ہے۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، یعنی اتنے سارے لڑکے قتل کیے، وبال لیا، گناہ اپنے سر پہ لیا، اور بالآخر رزلٹ کیا ہوا کہ جس نے سلطنت پلٹنی تھی وہی پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں، یعنی مجھے چھوڑ دو، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور دیکھے یہ اپنے رب کی یہ پکار دیکھے وہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ہر اس تکبر کرنے والے کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگ لی، یعنی میں تو ہر تکبر کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھے گا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی فرعون کے دربار میں ایک شخص نکلا جو ایمان قبول کر چکا تھا دل سے، زبان پر ابھی تک نہیں آیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ دیکھا تو اس کو بھی جوش آ گیا اور اس نے ایمان کا ذکر کر دیا۔ ایک مومن شخص آیا جو اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی چیز کو ہدایت نہیں دیتا، اور نہ اللہ کسی چیز کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والی اور کذاب ہو۔ یہ سخت جھوٹے اور سخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ گزر جانے والا اور سوری حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے، بھٹکنا چھوڑ دے، اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے ہیں۔ اب یہ کون ہے یوسف علیہ السلام؟ ہم جانتے ہیں کہ فرعونیت، یہ جو فرعون تھا یہ یوسف علیہ السلام کے بعد میں آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہلے ہی آلریڈی ایجپٹ پہنچ چکے تھے اور لوگ ان کو بہت نیک مانتے تھے بعد میں، لیکن جب تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، جب تک ایمان نہ لائے، جب بعد میں ایمان لیا اور ان کو بہت نیک سمجھنے لگے، تو یہ مصر میں ہی ہوا تھا جہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جو رین تھی ان کی جو اتھارٹی تھی وہ چلی آ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے وصال کے بعد کیا ہوا کہ جو فرعون لوگ آئے انہوں نے دین میں ملاوٹیں کرنی شروع کر دی اور بت پرستی شروع کر دی۔ اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر، کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی
تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے دیکھا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ ان سب کو لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، شک کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یعنی فضول باتوں کا ڈسکشن کرتے ہیں بغیر سند کے۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر، تکبر کرنے والے کو جب جب اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے سب کو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ سارے دور میں یہی ہوا کہ لوگوں نے کیا کیا، نیکوکاروں نبیوں کو جھوٹا کہہ دیا تاکہ ان کی بات ماننی ہی نہ پڑے، اور نہ کوئی مانی۔ آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، یعنی محل بناؤ، میں اوپر جاؤں گا آسمانوں میں اور جا کر دیکھوں گا آسمانوں کے راستوں تک موسیٰ علیہ السلام کو خدا کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کے بد عملی خوشنما بنا دی گئی، یعنی برے عمل وہ سمجھ رہا ہے میں بہت نیک عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہے، بد عملی کر رہا ہے۔ فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے ساتھ ہی میں صرف ہوئی، یعنی جو بھی تمہاری عقلیں ہیں جیسی بھی چل رہی ہیں اللہ کے خلاف، اللہ فرما رہا ہے جب غرق ہو جاؤ، مطلب اللہ رب العزت جب عذاب میں پکڑیں گے تو ساری کچھ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ساری چالاکیاں بھی ختم ہو جائے گی، طریقے بھی، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ مطلب اس کے دربار میں کوئی ایمان لے کر آ گیا، ایمان چھپا کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو اس نے کیا کہا کہ ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی کیا کیا، تصدیق کرنے لگا۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ آخرت ہی ہے، سوری۔ جو برائی کرے اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی ایکول ہے دونوں، جیسی نیکی کماؤ گے ویسا اس کو اجر ملے گا۔ ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، یہ اتنا الٹا سودا کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں۔
एक मिनट में हम, जस्ट अ मोमेंट, हम ज्वाइन करते हैं 1 मिनट में। आया नंबर 43। नहीं, हक ये है कि इसके खिलाफ नहीं हो सकता कि जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखिरत में, और हम सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। यानी कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिर्क करते हैं उनकी बात बयान की जा रही है यहाँ पर। आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अनकरीब वो वक्त आएगा जब तुम उसे याद करोगे, और अपना मामले में अल्लाह के अपना अपना मामला में अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो अपने बंदों का निगहबान है। ठीक है, ये वो दुआ है ना, वो उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आयत नंबर 44 को भी मार्क कर लें कि जब भी कुछ मामलात मुश्किल नजर आए, फौरन से ये आयत पढ़ें, व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, करती हूँ, और अल्लाह तो हर चीज को देखना, हर बंदे को देखने वाला है। आखिरकार उन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें उस मोमिन के खिलाफ चली, अल्लाह ने उन सब से उसको बचा लिया, और फिरौन के साथ ही खुद बदतरीन आजाब के फेर में आ गए। यानी उसका ईमान जाहिर हो गया, लेकिन उसको ईमान, सोचे कितनी उसके लिए उसको हिम्मत लगी होगी कि वो सबके सामने, फिरौन के सामने बयान कर रहा है, जो कि डायरेक्ट क्या करता है, कत्ल पर उतर आता है। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने फिर उसको बचा लिया, और फिरौन और उसके साथी गर्क हो गए। कैसे बचा लिया? कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो गया। दोजक की आग है जिसके सामने सुबह और शाम वो पेश किए जाएंगे, और जब कयामत की घड़ी आ जाएगी, तो हुक्म होगा कि आले फिरौन को शदीद तर अजाब में दाखिल करो। क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ दोजक दोजक की आग कब्र में भी सुबह शाम दिखाई जाएगी, उसकी तकलीफ से महसूस करवाई जाएगी, है ना। या तो वो हदीस का मफहूम है ना कि हमारी जो कब्रें होती हैं, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगा, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। दोजक की आग है जिसके सामने सुबह व शाम वो पेश किए जाते हैं वो, और जब कयामत की घड़ी आ जाएगी, तो हुक्म होगा कि आले फिरौन को शदीद तर आजाब में दाखिल करो। अब आल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है अहल और एक होता है आल। अहले बैत जिसको कहा जाता है, अहले बैत मतलब होता है रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार। और आल का मतलब होता है रिश्तेदार भी, और साथ साथ में मेजर पैमाने पर अगर कहा जाए, मेजर स्केल पे, तो फॉलोवर्स। आले फिरौन यानी फिरौन के फॉलोवर्स, फिरौन को मानने वाले, उसके नक्शे कदम पर, उसके हुक्म पर चलने वाले, उनको कहा जाता है आले आले फिरौन। ठीक है, तो आल का कभी मीनिंग फैमिली में आएगा, और आल का कभी मीनिंग किस में आएगा, फॉलोवर्स में आएगा। जैसे हमने पढ़ा सूर्य आले इमरान, तो वहां पर आल का मीनिंग क्या था? द फैमिली ऑफ इमरान, द रिलेटिव्स, द फैमिली, फैमिली ऑफ इमरान। और जब आले फिरौन आता है, तो उसका मतलब फैमिली नहीं, क्योंकि फैमिली में तो कौन है? बीवी आसिया है उनके, है ना, और जिस बच्चे को पाला था मूसा अलैहिस्सलाम है। तो वो फैमिली मेंबर वहां पर नहीं होगा, आले फिरौन में फिरौन के फॉलोवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया। फिर जरा ख्याल करो उस वक्त का जब ये लोग दोजक में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे, कि दुनिया में जो लोग कमजोर थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या यहाँ तुम नारे जहन्नम की तकलीफ के कुछ हिस्से से हमको बचा लोगे? यानी तुम जो दुनिया में कहते थे हम करते चले जाते थे, और तुम हमें बड़े बड़े वादे करते थे, तो आज तुम क्या करो, हमारे लिए थोड़ा सा क्या करो, अजाब कम करवा दो, थोड़ी सी क्या करवा दो, आसानी करवा दो। वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहाँ एक हाल में हैं, और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। यानी जब फैसला ही हो चुका, हम सबको एक ही जहन्नम में झोंक दिया गया, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों हमारा वही हाल है जो तुम्हारा हाल है। फिर ये दोजक में पड़े हुए लोग जहन्नम के अहलकारों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे अजाब में बस एक दिन की तखफीफ कर दे, एक दिन की क्या कर दे, कमी कर दे, या कुछ घंटों की, या कुछ मोहलत दे दे, कुछ आसानी कर दे,
یعنی سوچے نا، امیجن کریں کہ وہ لوگ کہہ رہے ایک دن کی کمی کر دے. وہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے جیسا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وہاں کے جو دن ہیں وہ ایک دن بھی ان کے لیے تو کیسا ہوگا، بہت بڑا ہوگا. کہ بھائی اتنا بڑا دن ہے، اس دن اگر آسانی دے دی گئی تب بھی ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا، احسان ہو جائے گا. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے، جہنم کے جو 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 مطلب جو داروگا ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے فرشتے؟ پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے فرشتوں؟ اللہ سے سفارش کر دو، اللہ سے دعا کر دو کہ ہم جو ہیں ایک دن کے لیے جہنم سے نکال لیے جائیں. وہ کہہ رہے کہ جب تمہارے پاس ساری وارننگز آ گئی، سارے فرشتے آ گئے، سوری سارے نبی آ گئے، سارے میسیجز آ گئے، اللہ نے حق کو بیان کر دیا، پھر تم نے مانا کیوں نہیں؟ کہا ہاں ہماری غلطی تھی، ہم نے نہیں مانا. تو وہ کیا کہیں گے؟ جاؤ دعا خود ہی کرو، ہم سے مت بولو. ہم اللہ کے سامنے جھوٹے سفارشی بن کے نہیں جانے والے، خود ہی دعا کرو. اب ان کی دعا کیا ہوگی؟ جو چیخو پکار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. تو اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس بات پر ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے. کس بات پر؟ کہ اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں ایمان والے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے فرشتوں کے ذریعے سے، تو ہم نے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا ایمان پختہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایمان والوں کی کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ کرتے ہیں. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، نو ایکسکیوز، اللہ نے کہہ دیا کوئی مہلت نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں. جب ان کی معذرت، ان کی معافی کچھ بھی ان کو فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، چلو. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ کام نہ آئے گی اور ان کے لیے لعنت اور بدترین ٹھکانہ جہنم ہے. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی، یعنی ہم نے ان کو گائیڈ کیا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا. کس کتاب کا؟ تورات کا وارث بنا دیا، جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. تو اللہ کی ہر کتاب چاہے جو بھی ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کے لیے ہوتی ہے، نصیحت کے لیے ہوتی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. یعنی اللہ فرما رہے استغفار کرتے رہو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے معافیوں کی توبہ کرتے رہو. یہ نبی کی وساطت سے امت سے کہا جا رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے، کثرت سے اللہ سے توبہ کرتے تھے، اللہ کی جانب رجوع کیا کرتے تھے. کہاں گئے ہم؟ ہاں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر، یعنی کوئی ایویڈنس، کوئی پروف کے بغیر کیا کرتے ہوں، جو ان کے پاس آئی ہوئی اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے. کبر یعنی تکبر بھرا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا، کبریائی کا مطلب ہوتا ہے اکبر سے بنا ہے کبر، یعنی بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی اتراتے ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ میری مانو، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم کیوں مانے، ہم تو اپنی مانیں گے، ہمارا دل کہہ رہا ہے، ہمارا حکم ہم جو ہے اپنے دل سے لیتے ہیں، شیطان سے لیتے ہیں، اپنے نفس سے لیتے ہیں، دنیا والوں سے لیتے ہیں، اللہ سے نہیں لیں گے. کسی سے بھی لے لیں گے، سب سے لے لیں گے، لیکن اللہ سے نہیں لیں گے. اللہ فرماتا ہے یہی تکبر ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنا بیٹھو. مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ کر رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی تمہاری نظر میں کیا چیز یہ دیکھیں، اللہ نے یہ اپنے نسبت سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، یہ ہماری نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ تم غور کرو تو کون سا کام بڑا ہے؟ آسمان زمین پیدا کرنا
یا ہم جیسے ادنا انسانوں کو پیدا کرنا، تو یقیناً آسمان اور زمین بڑا کام ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا یکساں ہو جائے، برابر ہو جائیں، اور ایماندار اور نیکوکار، نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، نہ نیکوکار اور بدکار برابر برابر ہو سکتا ہے، نہ بدکار برابر ٹھہریں گے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھی شک کو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کا یقین پختہ کر دے، تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیا کہا؟ توحید، اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں بھی توحید۔ دعاؤں میں کیوں توحید؟ کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مانگنا صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگنا ہے، اللہ رب العزت کے ہی آگے ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ دعا جو ہے عبادت کا اسنس ہے، اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑ لیں، یہاں پر عبادت کا مطلب ہے دعا کرنے سے منہ موڑ لیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ نے کہا وہ تکبر کرنے والا انسان ہے جو میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ پھر اس کو عطا کر دے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ اگر کاؤنٹنگ ہی نہیں کرتے اپنے فضلوں کی، یہ ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں دی، یا جو ان کے لیے حق میں نہیں تھی، بہتر اللہ نے نہیں دی، تو یہ وہی چیزیں لے کر رونا روتے رہتے ہیں کہ اللہ میرے مجھے یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا۔ یہ جب اپنی نعمتوں کو گننا شروع کریں گے تو پھر یہ سجدوں میں گر جائیں گے کہ اللہ تو نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ سب کچھ تمہارے لیے سامنے کلیئر ہے، پھر کون ہے جو تمہیں بہکا دیتا ہے؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دیا، اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ یاد رکھیں، اللہ نے کہا تم سب کی صورتیں میں نے بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی، بہت خوبصورت بنائی۔ تو نہ اپنی شکل پہ کوئی تبصرہ کریں اور نہ دوسروں کی شکلوں پہ کوئی تبصرہ کریں۔ اللہ نے جس کو بنایا یونیک بنایا، خوب بنایا۔ ہم کوئی گدھے گدھے گھوڑے نہیں ہے کہ سب کو اللہ ایک سا بنا کے کھڑا کر دے کہ میری آنکھ اس کی طرح ہوتی اور میری ناک اس کی طرح ہوتی۔ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا، اللہ نے چاہا تھا خوبصورت، ویسا ہی بنایا۔ اب ہم جو ہے اس میں آئی برو بنوا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یقین کریں اللہ نے آپ کو جیسی آئی برو دی ہے ویسی ہی آپ کے اوپر جچتی ہے۔ اللہ کے اوپر توکل کر کے آئی برو بنانا چھوڑیں تو دیکھیں آپ ویسے ہی خوبصورت لگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہاری صورتیں بنائی اور بہت خوب بنائی، بہت عمدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عمدہ بنائی، ہمیں یقین نہیں ہے عمدہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو، اسی سے دعا کرو، کسی اور سے دعا مت کرو، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دین کو اس کے لیے خالص کر کے، پیور کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات، واضح کلیئر سائنز آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ اللہ کے رسول نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اللہ نے بتوں کی پرستش سے روک دیا، اور اللہ اس سے پہلے کیا آیت آئی تھی؟ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسلم ہو جاؤں، سرینڈر کر دوں، فرما بردار ہو جاؤں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے،
پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے بچپن میں، جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی اور بھی جلدی فیٹس کے فارم میں، یعنی جبکہ وہ حمل میں ہوتا ہے تبھی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، جو تمہاری زندگی لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے اس تک پہنچ جاؤ۔ اور یاد رکھے اللہ کی قدر کو، اللہ کی تقدیر کو دعا کے سوا کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ، اس بندے کی عمر اتنی ہوگی 60 سال، اور اگر یہ دعا کرے گا میرے سامنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور وہ بندہ دعا نہیں کرے گا تو وہ 60 سال رہے گی۔ تو اللہ کی قدر یعنی کہ جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ دعا کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کن فیکون، کن ہو جا، پھر یکون وہ ہو جاتی ہے۔ جو حکم جس کو بھی حکم دیتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ نظم و نسق میں آ جائے گی۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو ہمیں بھی ایمان والا کر دے، اللہ اگر چاہے تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہدایت والا کر دے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ول پاور دے کر کیا کیا ہے؟ ہمیں آزمایا کہ تم یقیناً اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں ہو۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کن کہہ دے کہ ہم ہدایت پر جم جائیں، اللہ کن کہہ دے کہ ہم تیری نافرمانی نہ کریں، اللہ کن کہہ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو سمجھنے سے روک رہا ہے؟ یہ ان کی اپنی ضد اور تکبر ہے۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ! کوئی گلے میں توق بھی ہے، ہاتھوں میں زنجیر بھی ہے، کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بھاگ نکلے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب گناہ کرنے کا دل کیا کرے نا تو ایسی جگہ پہ جا کے کیا کرو جہاں اللہ نہیں دیکھتا، یا اللہ کی زمین موجود نہیں ہو، جہاں اللہ کا رزق نہیں کھاتے ہو، ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کیا کرو، کیونکہ جب جہنم میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح سے تمہیں کوئی چھوٹنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر ان سے یعنی ہم اللہ کی زمین میں کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے، مطلب گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، یعنی وہ خود اپنے منہ سے گواہی دیں گے کہ ارے وہ تو غائب ہو گئے، ارے وہ تو تھے ہی نہیں، ہم جو پکار رہے تھے فضول چیزوں کو پکار رہے تھے۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، یعنی تم نے باطل کو پکڑ لیا، جھوٹ کو پکڑ لیا، اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے۔ اللہ اللہ! یعنی گناہ بھی کرتے تھے، چوری اور سینہ زوری بھی کرتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں، یعنی آپ کے سامنے کوئی عذاب دے دیں، ان کو کسی جنگ میں شکست دے دیں، کسی طرح سے ان کو دکھا دیں کہ کس طرح سے آتا ہے عذاب، یعنی کون سا عذاب؟ موت کا عذاب تو کم سے کم ان کو دکھائی دے، نتائج کا کوئی حصہ ان کو دکھا دے جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لے۔ پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے، یعنی یہ کہہ رہے نبی دکھا دو، دکھا دو، معجزہ دکھا دو، عذاب دکھا دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی یا آپ کے وصال کے بعد
کسی نہ کسی وقت تو ہم ان کو پکڑ کریں گے ہی کریں گے، چاہے زندگی میں دکھائیں، چاہے آپ کے وصال کے بعد دکھائیں، بالآخر یہ آئیں گے تو ہماری ہی طرف پلٹ کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن سے جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ اللہ کے کسی بھی نبی نے کوئی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھایا ہے۔ اور ہم نے دیکھا نا کہ اپنی مرضی پہ چلنے کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ جب یونس علیہ السلام اپنی مرضی پہ چلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے تھے۔ تو نبیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کی اذن سے ہوتا ہے، اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی یعنی کیٹلز جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو جاؤ، کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے نفع ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ چمڑا ہے، اس کے سکن کو یوز کرتے ہو، فر کو یوز کرتے ہو، پھر تم شہد کھاتے ہو، پھر اس کی سلک بناتے ہو۔ تو یہ سارے جانوروں کو بھی اللہ نے تمہارے تابع کر دیا۔ اور بھی بہت سے نفع ہیں، فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان کو پہنچ تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی تمہارا دل کر رہا ہے تم اپنے گھوڑے پہ بیٹھو اور اپنے کہاں چلے جاؤ، گھومنے کسی باغ میں چلے جاؤ، تو وہ جو گھوڑے ہوں گے وہ تمہارے دل کے مطابق کیا کرتے ہیں، جب تم ان کو ہانکتے ہو تو وہ اسی جگہ تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور کشتیاں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اللہ، ہم ایک بھی نشانی کا تیرے انکار نہیں کرتے۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یعنی ذرا غور کرو، زمین میں چلنے پھرنے کے لیے انجوائمنٹ کے لیے نہ کرو، بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے زمین میں سیر کرو۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں کتنے مونیومنٹس ہے، لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بسانے والے آج کہیں اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمین میں شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں، جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ انہوں نے عمل کی کمائی نہیں کی، کس چیز کی کمائی کی؟ اینٹوں کی کمائی کر رہے تھے یہ سب کچھ، عمارتیں بنا رہے، کئی کچھ کر رہے، تراش رہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کمائی نہیں کی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، یعنی کوئی اپڈیٹ نہیں انہوں نے کرنا چاہیے، کوئی انہوں نے یہ تکلف، یہ کوئی مطلب کوئی ایفرٹس نہیں لگائے کہ ہم ذرا اللہ کی کتاب کو ایک بار کھول کے تو دیکھتے، پڑھ کے اور سمجھ کے تو دیکھتے، اتنا بھی۔ اور یہ کوئی وہ کافروں کی بات جانے دیں، ہم کون سا پڑھ پڑھ کے اور سمجھ کے دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب کو کہ اس میں یہ میسج ہے، اور اس میں اگر میرا معاملہ نکاح کا ہے تو میں اپنے قرآن کی طرف جاؤں، اگر طلاق کا ہے تو میں قرآن کی طرف جاؤں، اگر کوئی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو میں قرآن کی طرف جاؤں۔ کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے، جو دنیا کے بنائے بنوئی نارمز ہے جس میں خود کو پھنسا لیا ہے، اور اتنا شدت سے پھنسایا ہے رسم و رواجوں میں کہ انسان قرض لے لے کے مرا جا رہا ہے لیکن وہ رسمیں ادا نہیں ہو رہی ہیں جو ان کے اپنے پاس تھا۔ اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی عذاب اور موت۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے، یہی رول ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ خسارہ مطلب ایسا ٹرن، ایسا نقصان جو کبھی یو ٹرن نہیں لے سکتا، وہ ہو گیا سو ہو گیا۔ سورت الفصلت، فصلت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تفصیل سے ڈیٹیل میں بیان کر دینا۔ کچھ چند آیتیں ہیں اس کے اندر کی
جو آدھی باقی اس میں ہے دوسرے پارے میں، ہم انشاءاللہ کر کے اس پارے کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، پچھلی سورت تھی سورہ غافر، سورہ مومن، وہ بھی حامیم سے شروع ہوئی تھی، یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اس کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی، یعنی اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو اس کو عربی ہی میں سمجھو، عربی ہی میں اس کے اوپر تھوڑے سے کیا لگاؤ، اپنی کوششیں لگاؤ تاکہ اس کو عربی میں سمجھ سکو، اس کو جان سکو، اس قرآن کے میریکلز معجزات کو دیکھ سکو۔ اردو میں آپ چاہے جتنا پڑھ لیں، انگلش میں آپ جتنا پڑھ لیں، ہندی میں آپ جتنا پڑھ لیں، یقین جانے وہ جو معجزے اور وہ ایموشنز اور وہ جو اٹیچمنٹ اور کنیکشن اور جو رابطہ اور تعلق جو اللہ سے بنتا ہے، وہ سب کچھ عربک میں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرسٹ ایفرٹس یہ لیں کہ کم از کم ایک مرتبہ کیا کریں، ترجمہ ضرور پڑھیں، پھر اس کے بعد اتنی کوشش کریں کہ آپ کو عربی زبان کا کم از کم ورڈ ٹو ورڈ آنا شروع ہو جائے۔ بشارت دینے والے اور ڈرانے والا عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھے، عربی زبان کوئی مشکل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ قرآن کی عربی زبان بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ویسے عربی، آپ کسی ڈائلیکٹ میں چلے جائیں، ایجپشین ڈائلیکٹ دیکھ لیں، سعودی ڈائلیکٹ دیکھ لیں، سب الگ الگ، مراکش کا دیکھ لیں، سب مختلف ہیں اور بولنے میں بھی مشکل ہے، تھوڑا سمجھنے میں بھی۔ لیکن جب آپ قرآن کی عربی جو پیور اینڈ خالص اصل عربی ہے، تو جب اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ میتھس کی زبان سیکھ رہے ہیں، 2+2=4 ایسا سیکھ رہے ہیں۔ اتنی آسان ہے اور اتنی کلیئر ہے یہ زبان، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان ایک سے زیادہ زبانیں تو جانتا ہے اور سیکھ ہی لیتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے اس زبان کی۔ جب اس زبان کی ہم اہمیت سمجھیں گے نا، تو یقیناً اس کو سیکھ پائیں گے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، یعنی ہمیں نہیں سننا، ہمیں زبردستی نہ سناؤ، ہمارے دل میں یہ بات نہیں اترے گی، پہلے سے پہلے منع کر دے رہے کہ وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم۔ جب ہم کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے کانوں پہ نہیں اچھا لگ رہا ہمیں، جب ہم نے کہہ دیا ہمارے دلوں کے اندر سیل ہو گئے ہیں، کیوں ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں سنا رہے ہو؟ یہ کتنے جبر میں اور کتنے مطلب سرکش لوگ تھے، کیسے اللہ کے رسول کو الٹی باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسی کی طرف مطلب اپنے ڈائریکشن کو بنا لو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک ہے وہ، یعنی وہ شرک کر رہے ہیں، وہ مال کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، مال کا شرک انہوں نے کر دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مال دے دیا تو ہمارے پھر آگے کیا ہو جائیں گے، کھانے کے لانے پڑ جائیں گے، ہم جو ہے پھر اپنے اولاد کو کیسے پالیں گے، ہم اگر زکوٰۃ نکالتے رہیں گے تو ہم اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے، ہمارے لیے کب آسانیاں پھر ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ڈراتا ہے کہ تو مفلس غریب ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ بڑھا دیتا ہے اس کو۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی اللہ نے بتا دیا یہاں پر مال سے بھی اور جان سے بھی، علم سے، سب سے تم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر، یعنی اس کا پیرلل، اس کا ایسوسیٹ ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ یہاں پہ اس کا بائیفرکیشن دے دیا گیا کہ اللہ نے کہا 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، اس میں سے 2 دن کس کو لگائے؟
زمین کو لگا دیے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور برکتیں رکھ دی پہاڑوں پہ بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری اللہ کی نعمتیں اگتی ہیں، کتنے سارے جڑی بوٹیاں، کتنے سارے درخت اگ رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اور اس میں یعنی اس زمین میں ایکچولی برکت رکھ دی، ناٹ پہاڑ پر، اس زمین میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین بنا دی، اس زمین کے اندر کا سارا اور آسمان جو ہے وہ 4 دن میں بنایا، اور سب کی خوراک مقرر کر دی، سب کا کھانا۔ یاد رکھیں یہاں پر جو لوگ بھوکمری سے مر رہے ہیں دنیا میں، جن کو کھانے کو نہیں ہے اور بیماریاں ہو رہی ہیں، کھانے کے لیے ایک کھانے کو نہیں ہے، پانی کو پینے کو نہیں ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ انسان کی اپنی خرابی اور کوتاہی کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں یوں کیا کرتے ہیں کہ مالوں کو ڈمپ کر دیتے ہیں، جو چیزیں غذا ہوتی ہیں، جو اللہ اگا رہا ہوتا ہے، اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، ان کو پانیوں میں بہا دیتے ہیں، تاکہ کیا ہو، مارکیٹ مہنگی رہے، کیونکہ زیادہ اویلیبل ہوگا، مارکیٹ سستی ہو جائے گی، تو کہاں سے ہم اپنی جیبیں گرم کریں گے؟ اللہ نے آج اب اس دور میں، اب فی الحال 8 بلین لوگ ہیں نا پوری دنیا پر، 8 بلین، 8.1 سم تھنگ، اتنے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے 10 بلین لوگوں کا کھانا جو ہے خوراک مہیا کر رکھی ہے۔ یہ لوگ ریسرچز کرتے ہیں، ان کو سب پتا ہوتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ مارکیٹ اور یہ ساری چیزوں کے طریقے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھوک اور پیاس میں شدتوں میں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کا اپنی خرابی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو کٹ شارٹ کر رہا ہے۔ مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں روئے زمین پر، اللہ کو پتا ہے کہ کتنی غذا اتارنی ہے روئے زمین پر، سب کی غذا ہے، لیکن غذا صحیح مستحق لوگوں تک پہنچ نہیں رہی، اسی لیے کیا ہوتی ہے، پھر زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، تو ان کا بائیفرکیشن بتا دیا، 2 دن میں صرف زمین بنی، پھر سارا کچھ اوپر کی جو تدبیر ہوئی ہے سب کچھ باقی 4 دنوں میں ہوا۔ متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا، نہیں سوری، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداری کرتے ہوئے۔ اللہ کیا فرما رہے کہ آسمان سے پہلے ہم ایک دھواں بنایا گیا تھا، وہ صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو آسمان میں کنورٹ کر دیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں نے جب حکم دیا کہ وجود میں آ جاؤ، تو تم کو عقل ہے اور تم چاہتے ہو تو آ جاؤ اپنے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، اور نہ چاہو تب بھی تم کو آنا تو پڑے گا ہی۔ تو وہ کیا کہتی ہیں زمین اور آسمان کہ اللہ ہم تو فرما بردار ہو کر آئیں گے، آنا تو ہمیں ہے ہی، بلا کر تیرے سامنے تیرے آگے رجوع کرنا ہے، تو ہم فرما بردار ہو کر ہی آتے ہیں، نافرمان ہو کر نہیں آئیں گے۔ تب اس نے وہ 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ 2 دن میں زمین 2 دن میں زمین کا سارا حساب کتاب کر دیا کہ وہ کیا اگائے گی، کیا ہے، کیسی فصلیں ہوں گی، کیا خوراک ہوگی، کیا پانی ہوگا، ساری زمین کا کھانا پینا مقرر کر دیا، ان کے رہنے کی ٹھکانے مقرر کر دیا دوسرے 2 دن میں، اور تیسرے 2 دن میں کیا کیا، آسمان بنا دیا۔ تو 2 2 2 6 ہو گئے، 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، 2 دن میں زمین پہ ساری چیزیں، 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، قانون وہی کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی سٹار سے۔ اللہ نے ہمارے ایستھیٹک سینس کا بھی خیال رکھا کہ دیکھو ان کو
برا نہ لگے، ان کو کالا آسمان اچھا نہیں لگے گا، تو میں کیا کروں، اس کو خوبصورت بنا دوں۔ صرف خوبصورتی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس سے شیطانوں کو بھی مار بھگایا جاتا ہے۔ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے یعنی ستاروں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ کس چیز سے محفوظ کر دیا؟ شیطان کے سنگن لینے سے۔ شیطان جو ہیں وہ اوپر آسمان میں جا کے کوئی وحی کی بات نہیں سن سکتے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب یعنی قیامت سے ڈراتا ہوں، جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے، اور آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یعنی ہم بشر کی بات نہیں مانیں گے جب فرشتہ بھیجیں گے، جب ہم حق کو مانیں گے۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے۔ عاد، جیسے ہم نے کہا، وہ بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے، ان کے گھر بھی بہت لمبے لمبے اونٹوں کی، سوری، ہم کیا کہہ رہے تھے، ہاں، پلرز ان کے جو عاد تھے، ان کے پلرز جو تھے ان کے گھروں کے، وہ ہی اتنے اونچے اونچے ہوتے تھے، اور کہ گھر اور محلات کی جو تعمیر ہوتی تھی وہ بہت بلندیوں تک ہوا کرتی تھی۔ آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو سرکشی میں زیادہ سمجھنے لگے تو سمجھ لے کہ ہر علم، ہر طاقت، ہر جو انسان کی کوالٹی ہوتی ہے، جو بھی علم ہوگی، طاقت ہوگی، زور ہوگا، سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے پاس ہے، علم بھی طاقت بھی۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ یعنی ان کے منحوس دن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر عذاب نازل ہوا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے نحوست بن گیا وہ دن، ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود، صالح علیہ السلام کی قوم والے، تو ان کے سامنے پیش ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کر لیا۔ یعنی حق کو دیکھنے کی بجائے انہوں نے آنکھیں موند لی، کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، اور کیا کر کے بیٹھے ہیں؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پٹی باندھ لی تو کہاں سے دکھائی دے گا؟ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ یعنی اللہ کیا کریں گے؟ جو ایک دوسرے کے ساتھی بن بن کے گھومتے تھے، بڑے اور چھوٹے، اللہ دونوں کے الگ گروپ بنا دے گا، پھر اگلوں کو پچھلوں کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تم تو ہماری تھی، تم ہماری کھال تھی، تم نے کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے، ہمیں اسی خدا نے بولنا سکھایا ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، جس نے ہر چیز کو آواز دے دی۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا انسان کی جو کھال ہوگی اس کو اللہ کئی گنا موٹا کر دیں گے۔ ایک ایک دانت جو ہوگا، امیجن کرے، ایک ایک دانت جہنمیوں کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو سوچیں جب دانت اتنا بڑا ہوگا
تو اس کی باڈی اور اس کی اسکن کتنی بڑی ہوگی. تو اب یاد رکھیں کہ کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی باڈی کے ہر پارٹ جو ہوں گے قیامت کے دن اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. یعنی تم گمان کرتے رہے ہم ٹھیک ہے، صحیح راستے پر ہے، لیکن اللہ نے تمہیں بھانپ رکھا تھا کہ تم کیسے سرکشی کر رہے تھے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ کہ عذاب آ گیا، یا پھر اس کے اوپر ہائے واویلا کرتے رہو. تو گلے بھی پھاڑو گے، اس کے چیخو پکار بھی کرو گے، لیکن عذاب تو عذاب ڈن ہو گیا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کا وقت، سوری، عذاب کی جو شکل ہے وہ مقرر کر دی. تو اب وہ اس میں سے نہیں نکل سکتے. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہیں ملے گا. چاہیں گے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، نہیں ملے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، یعنی شیطان ہر چیز کو مزین کر دیتے تھے. یعنی ہر وہ چیز جو حلال نہیں ہے، جو حرام ہے، وہ چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے کوئی شخص ہو، جو حرام ہے اس کی طرف نگاہیں ٹکا دیتے تھے، یعنی شیاطین. اور ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب فیصلہ چسپاں ہو کر رہا جو اس سے پہلے گزرے ہوئے جنون اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا ہے. یعنی اللہ نے فرما دیا جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر عذاب آ گیا، تو اس پر بھی آنے میں کوئی. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنون. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے، یعنی جو انسان اور جن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان کے لیے بھی کیا کیا تھا، انسانوں کے گروہ پر بھی چسپاں کیا ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے، یعنی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یہ منکرین انکار حق کا انکار کرنے والے کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. کیا بتا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اتنی شور و گلہ کرو کہ کسی کے کان تک پڑے گی نہ بات، آواز اور حقیقت. اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور سنو ہی مت. اب کیا چیز ہے؟ معجزہ سننے والا ہے، سنو ہی مت. پہلی بات سنو ہی نہیں. اور جب یہ سنایا جائے اگر سن بھی لو تو اس میں خلل ڈال دو. سنتے وقت کیا کرو، ان کو ڈسٹرب کر دو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ، اسی طرح سے تم کیا ہوگے، جیتو گے، وکٹری ہوگی. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جب بدترین حرکات یہ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے یہاں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو جائیں. یعنی اللہ فرما رہے دنیا اور آخرت دونوں کا ان کو عذاب ملے گا. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، یعنی جم گئے کہ اللہ میرا رب ہے مان کر، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو،
اور خوش نہ ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر یہاں پر امی منع کر دیں بھائی یہ مت بناؤ، آئیبرو مت بناؤ، یہ مت کرو۔ آپ کا جو بھی خواب ہوگا چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو دنیا کی زندگی کے لحاظ سے، اگر آپ ماڈلنگ بھی کرنا چاہتی ہوں گی تو یقیناً جنت میں کیجیے گا۔ آپ کو نہ آپ کی امی روکیں گی، نہ اللہ رب العزت روکیں گے۔ جو بھی کرنا ہے، جو بھی انجوائمنٹ کرنا ہے، آپ جنت میں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لمحے کے لیے جو چیزوں پہ ناگواری آ رہی ہے اس پہ صبر کر جائیں تو اللہ جنت میں اس کا بھرپور صلہ دے دیں گے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت جس کا ساتھی ہو تو اس کا معاملہ کتنا آسان ہو جائے گا۔ اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، اور جس چیز کو سوچ لو گے وہ بھی تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ ایک مسلمان اگر نہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کس طرح سے اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یاد کر لیں اس دعا کو۔ اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، دنیاوی کسی محبت کی طرف نہ پھیر۔ اور جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بھی صبر کی ایک صفت ہے۔ یہ صفت یعنی کہ یہ بیہیویئر نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، کوئی وسپرنگ، کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، سورج اور چاند کو سجدہ کرو، نہیں، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اسی خدا کو سجدہ کرو۔ نعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی عبادت میں اڑے رہے، اپنی ہی عبادت میں اڑے رہے تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کی مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں بھٹکتے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ کبھی نہیں تھکتے، نوٹ بھٹکتے، سوری۔ اور وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی سب صبح شام تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، مطلب یہی کام ہے ان کا، اور وہ اس سے تھکتے نہیں، ان کو اور اچھا لگتا ہے، بلکہ اور کیا کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مال غنیمت آ گیا، کچھ مجھے بھی دے دیں، تو اللہ کے رسول نے کیا دیا تھا؟ مال دیا تھا، کہا تھا، اب وہ کہتی ہے طاقت نہیں ہے، چکی پیس کے تھکان ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ مال غنیمت میں بڑھا دیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں تسبیح دی تھی، تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، الحمد للہ، اور 34 بار اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتا دیا گیا فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو تم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے
صبح شام کے اوقات میں تسبیح بھی شامل کریں، اللہ کی وحدانیت کو بھی پکارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے سے اسے دعا کرے۔ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سوئی پڑی ہوئی ہے، پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا، یکایک وہ ہبک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، اپنے حساب سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ جو امن میں ہے اور جو آگ میں ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو پوچھے سوری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ ہر چیز، ہر تبلیغ کا طریقہ پچھلے رسولوں کو بھی بتا دیا گیا، کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے رحمان رحیم ہے، نیکوکاروں کے لیے بدکاروں کے لیے یہ سزا ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا دیتے، مطلب عربی نہ ہوتی کوئی اور لینگویج میں ہوتی، اجمی قرآن بنا دیتے، تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے۔ اس کو اس کو اجمی قرآن بنا دیتے تو اجمی قرآن یعنی عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جس کو زبان ہی نہیں آتی عربی، وہ کیا کر رہا ہے، سکھا رہا ہے ایسے شخص کو جو کہ خود آلریڈی عربی جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کاش اجمی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کی لینگویج کچھ اور بولنے والے کی لینگویج کچھ اور، سمجھانے والے کی لینگویج کچھ اور ہو؟ کلام تو مجمی زبان میں، آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ یعنی کانوں میں تکلیف ہوتی ہے اس سے اور آنکھوں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا۔ اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی، ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف
کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اضطراب مضطر کس کو کہا جاتا ہے؟ مضطر کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جس کی پریشانی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ایسی پریشانی کو اضطراب اور مضطر کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی اس کو پڑھنے میں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کوتاہی ہوئی، جو غلطی ہوئی، اس کو معاف فرمائے، اور جو حق آپ تک پہنچ گیا، ہم تک پہنچ گیا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔